इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं और अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने खास बंदे कहता है, जिनको सूरत अल फुरकान में इबादुर रहमान कहा गया है कि रहमान के बंदे। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने खास बंदों में शामिल कर ले, तो हमें अपने अंदर कुछ क्वालिटीज पैदा करनी होगी। वो क्वालिटीज क्या हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं सलाम हो। यहाँ पहली दो सिफात बयान हुई है। इन आयात में कुल 12 सिफात का जिक्र है कि जो रहमान के बंदों के अंदर लाजमी तौर पर पाई जानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का रूट भी अब्द है और इबाद भी अब्द से निकला है, यानी अल्लाह के हकीकी इबादत गुजार बंदे जो अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा कर रहे हैं, वो कौन है, उनकी सिफात क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि इबादत का मतलब नमाज रोजा है और बस, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इबादुर रहमान की जो सिफात है वो तो बहुत ही डाइवर्स है, और उनमें सबसे पहली चीज चाल, कि उनकी चाल में तवाज़ुन होती है। इंसान की चाल इंसान की शख्सियत की अक्कास होती है। इंसान जिस तरह सोचता है उसी तरह चलने लगता है। अगर इंसान के अंदर गुरूर और फख्र हो तो वो उसकी चाल से नजर आने लगता है, और इसी तरह अगर इंसान के अंदर आजिज़ी और तवाज़ु हो तो वो भी उसकी चाल से पता चलता है कि इंसान किस चाल से चलता है। तो रहमान के बंदे वो हैं यमशूना अलल अर्दि हौना, जो जमीन में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ और नरमी के साथ चलते हैं, यानी उनकी चाल में सकीनत और वक़ार होता है, तकब्बुर नहीं होता, अकड़ नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्दि मरहा, एक और जगह पर सूरत अल इसरा में, कि जमीन में अकड़ के न चलो। लिहाजा रहमान के बंदे तकब्बुर, अकड़, गुरूर और फख्र से खाली होते हैं, इसके बगैर चलते हैं। नरमी, सकीनत और वक़ार के साथ मुतदिल चाल चलते हैं, मजबूत कदमों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो पांव जमीन पर गाड़ कर, ऐसे खिसकार खिसकार के नहीं, घसीट घसीट के नहीं, बल्कि पांव रखते और फिर उसके बाद उसको उठाते। हदीस में आता है आप यूं चलते गोया कि आप किसी चीज पर टेक लगा रहे हैं, यानी जमा जमा के पूरा वजन डाल के चला करते थे, यानी अपने पंजों पे नहीं चलते थे बल्कि पूरा पांव जमा के रखते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को तकब्बुर से चलना पसंद नहीं। और एक शख्स जो बहुत तकब्बुर की चाल चला था, कारून, बहुत अकड़ के चला था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको जमीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो नीचे ही धंसता चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने आप को बड़ा समझे या अपनी चाल में तकब्बुर करे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उससे नाराज होगा। हत्ता कि नमाज के लिए अगर कोई शख्स आ रहा हो तो उसको भी सकीनत और वक़ार के साथ आना चाहिए। हश हश करते, भागते दौड़ते, अकड़ के पांव मारते हुए जमीन पर नहीं चलना चाहिए। और खास तौर पर अगर कहीं वुडन फ्लोर हो या ऐसी जगह हो कि जैसे मार्बल का फ्लोर है और आपने हील पहन रखी है, तो कदम जमा के चले ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। इबादुर रहमान की दूसरी सिफत उनकी चाल के बाद उनका बोल है, इसीलिए हम बोल चाल को साथ साथ रखते हैं। बोल चाल, उनका बोलना भी बड़ा अच्छा होता है, और खास तौर पर अगर उनका वास्ता किसी जाहिल अक्खड़ शख्स के साथ, बदतमीज शख्स के साथ पेश आ जाए तो वो उसके साथ बहस में नहीं उलझते, बल्कि व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, सलामती के साथ अलग हो जाते हैं, यानी हिल्म वाले होते हैं। अगर जाहिल लोग कोई बुरी बात कह दे, हमाकत का मुजाहरा करें, तो वो उनका मुकाबला उसी तरह की बात करके नहीं करते, बल्कि वो दरगुजर करते हैं, माफ कर देते हैं, और खैर के अलावा कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलती।
یعنی دوسروں کو سنب نہیں کرتے، دوسروں کو جھڑک کے ڈانٹ کے بات نہیں کرتے، بدتمیزی سے بات نہیں کرتے، بلکہ آرام سے بات کرتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا حکم دیا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں ہی اس کو جا کے سمجھائیں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ یعنی اگر فرعون سے اچھے سے بات کرو گے تو ہو سکتا بات مان جائے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رحمان کے بندے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جواب میں سلام کر دیتے ہیں، سلامتی کی دعا دے دیتے ہیں، معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ کسی بد اخلاق انسان کے سامنے جواباً بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ان کے متھے نہیں لگتے، ان سے الجھتے نہیں۔ کوئی بدسلوکی کرے تو جواب میں صرف اسمائل کر دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بحث مباحثہ نہیں۔ تیسری صفت ان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے راتوں کے وقت سجدے اور قیام کرتے ہیں، اور یہاں اشارہ ہے رات کے قیام کی طرف۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رات کو کم سوتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ قیام اور سجدوں میں راتیں گزارتے ہیں۔ رات کا قیام جس میں عشاء کی نماز بھی ہے اور رات کے نوافل بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے۔ رات کے نوافل، دن کے بھی کچھ نوافل ہیں اور کچھ رات کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں کہ جو اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ ایسی نماز کی جس کی نیت کر کے سو جانے پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے، سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگ جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے، اور اس میں بھی وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، یعنی ساری رات نہیں قیام کرتے بلکہ سوتے بھی ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ رات کو دوبارہ نہیں اٹھ سکتے کسی مجبوری سے تو عشاء کی نماز کے ساتھ کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ کے وتر پڑھ کے سو سکتے ہیں، آپ کا شمار بھی قیام اللیل کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ چوتھی صفت عباد الرحمان کی کہ وہ جہنم کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں۔ انہیں اگر خوف ہے، انہیں کوئی پریشانی ہے تو اس بات کی کہ کہیں میں جہنم میں نہ پھینک دیا جاؤں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، میرے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، میری عادات میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور میں نے اس پر توبہ بھی نہ کی ہو اور پکڑ ہو جائے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ یعنی وہاں تو نہ کوئی جینے والا جیے گا نہ مرنے والا مرے گا، سخت ترین سزا ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں کرتا۔ دنیا میں اگر گرم چائے یا گرم پانی ابلتا ہماری انگلی کو بھی چھو جائے، گرم پانی تو دور کی بات، اگر بھاپ بھی کھانا پکاتے ہوئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک انسان ابلتی ہانڈی کا ڈھکن اٹھا لیتا ہے اور بھاپ جسم کو لگ جاتی ہے تو اس کی جلن بھی برداشت نہیں ہوتی، کوئی کٹ لگ جائے ہاتھ کو تو اس کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، کہاں یہ کہ جہنم کا عذاب بہت سخت تکلیف دہ چیز، اور پھر یہ کہ وہ تو چمٹ جانے والا ہے، انسان کو پکڑ لے گا، انسان کہیں بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ جہنم میں تکلیف تو ہے ہی اپنی جگہ، کیونکہ جلنے کی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اسکن کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنہائی بھی۔ جہنم میں ہر شخص اکیلا ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ تنہائی کس طرح کاٹتی ہے بندوں، آپ گھر میں اکیلے ہیں، آپ رہتے اکیلے ہیں، آپ سنگل پیرنٹ ہو،
آپ کا کوئی دوست نہ ہو، آپ کا کوئی سول میٹ نہ ہو، آپ کتنا تنہا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی ساری نعمتیں پاس ہیں، لیکن جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ آگ بھی ہے اور تنہائی بھی ہے، کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں، ہر شخص کے اوپر ایسی تکلیف ہوگی، ایسی چیخ پکار ہوگی کہ وہ دوسرے کی خبر ہی نہیں لے گا۔ اگر ماں اور بیٹا دونوں ایک جہنم میں ہے نا، تو ماں کو اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس حال میں۔ دنیا میں دو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اگر وہاں اکٹھے ہو گئے، ان میں سے ہر کوئی دوسرے پہ لان تان کرے گا، ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین، اس دن دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ جو لوگ جہنم کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچرانے لگے، اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں۔ چرچرائیں کو جیسے چلتے ہیں نا تو آواز آتی ہے کسی لکڑی پہ چلنے کی، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور تم بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس لیے مسلسل ہمیں اس آگ سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چہروں کو جھلسا دینے والی آگ ہے، کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے، چمٹ جانے والی آگ ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور دن میں کم از کم 3 دفعہ ضرور یہ دعا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی، اللہم اجرنی، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ 5ویں صفت عباد الرحمن کی کہ خرچ کرنے میں میانہ رو ہوتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی خرچ میں تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں خرچ کرتے اور ضرورت پوری کرنے میں بخیل بھی نہیں ہوتے، بلکہ ضرورت کے مطابق میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کرو اور نہ ہی اسے کھول دو پورا کھول دینا، یعنی نہ تو لٹاتے ہی چلے جاؤ اور نہ ہی سب کچھ اپنے لیے سینت کے رکھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی مال کی وجہ سے وہ خرابیاں کریں گے، مال کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اللہ کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام مال کو ضائع کرنا ہے، اور اس میں اسراف بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے انسان نکل جاتا ہے اگر وہ اسراف کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو۔ بدترین امتی کون ہوں گے؟ جو کھانے پینے اور پہننے کے معاملے میں بے احتیاطی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، یعنی ان کا سارا شوق کھانا پینا اور رنگ رنگ کے لباس پہننا ہے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، یعنی کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کوئی تحقیق نہیں کریں گے، بس جو دل میں آیا جس کے بارے میں جو کہنا چاہے کہہ دیں گے، اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو ہمیں خرچ کرنا ہے، خرچ کرنا پسندیدہ ہے اپنے اوپر، غریبوں پر، دوستوں رشتہ داروں پر، بخل ناپسندیدہ ہے لیکن اعتدال ضروری ہے۔ چھٹی کوالٹی جو عباد الرحمن کی بتائی گئی وہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، یعنی اللہ ہی کو صرف پکارتے ہیں، صرف اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کسی اور کے در پہ نہیں جاتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا الہ نہیں مانتے، وہ صرف اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ
کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ لینا یا اس سے بڑھ کے سمجھ لینا یہ بدترین شرک ہے، اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے ایسے لوگ شرک سے بہت زیادہ بچنے والے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، لیکن کسی کو اللہ کے برابر نہیں کرنا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ. شرک نہ کرنے والے کی بخشش کا وعدہ بھی ہے. نمبر 7، عباد الرحمن ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے، خون نہیں بہاتے جسے اللہ نے حرام کیا ہو، یعنی جس کی حرمت بیان کی اللہ نے، اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، یعنی ناحق خون نہیں کسی کا بہاتے. حق کے ساتھ کا مطلب کیا کہ اگر وہ قاتل ہے تو بدلہ لیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. یعنی نہ تو کسی کی غیبت کرنی چاہیے، نہ کسی پہ الزام تراشی کرنی چاہیے، نہ ہی کسی کا خون بہانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کا مال اڑانا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. قتل اسلام میں کبیرہ گناہ ہے. مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے. ناحق خون بہانا جنت کے دروازے کو رکاوٹ بن جائے گا. یعنی اگر کسی شخص نے بڑی عبادت کی لیکن ناحق خون بہایا، جنت میں انٹری نہیں ہو پائے گی. نمبر 8، زنا سے بچنے والے ہیں. ولا یزنون، عباد الرحمن زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، یعنی ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص زنا نہیں کر سکتا، اور اس پر ایک سائے کی طرح کوئی چیز مسلط رہتی ہے. جب وہ زنا چھوڑ دیتا ہے تو ایمان واپس اندر آتا ہے. اور زنا کی سزا اور اس کی توبہ کی جزا کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا، یعنی زنا کرے گا یا شرک کرے گا یا قتل کرے گا، اس کو سخت گناہ ملے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کیا ہوا ہوگا. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وہ غلط کام چھوڑ دے، اس پہ شرمندہ ہو، اللہ کو منا لے. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ کی شرائط میں یہ ہے کہ انسان دوبارہ اس چیز کے قریب نہ پٹکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو یقیناً انہوں نے اپنے نفس پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی پھر ان کے اوپر عذاب آیا کہ آیا. زنا کرنے والوں کے اندر نئی نئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور آخرت میں بدترین سزا ہے. لیکن توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے، انسان توبہ کرے، باز آئے اس کام سے اور پھر اللہ کا بندہ بن جائے. نمبر 9، عباد الرحمن جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے. والذین لا یشہدون الزور، یعنی وہ جھوٹی بات میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، فضول باتیں نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس اعراض برتتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں کہیں لغو فضول باتیں ہو رہی ہوں وہاں وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، معزز طریقے سے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں. وہ ایسی جگہوں پر شریک نہیں ہوتے، ایسی جگہوں سے شرم کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف کی ہے ایک طرح سے کہ وہ لغو مجلسوں میں جانے سے بچ کے رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے
تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جہاں نیکیاں کرنا فائدہ مند ہے وہاں گناہوں کو چھوڑنا بڑا ضروری ہے. ورنہ گناہ جو ہے جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات ہے نا، تو ایسے ہی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ حسنات کو بھی کھا لیتے ہیں، اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. یعنی روزہ رکھ کے اگر کوئی شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتیں دیکھنا نہیں چھوڑتا، تو ایسا شخص اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جھوٹی گواہی کا جو گناہ ہے وہ شرک کے برابر. 10ویں صفت عباد الرحمان کی کیا ہے کہ وہ لغو سے اعراض برتتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بڑے معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں، باعزت گزر جاتے ہیں. لغو کیا ہے؟ لغو ایسا کلام ہے جس میں کوئی خیر نہیں، نہ کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، یوں ہی بیکار کی گپ شپ، ادھر کی بات ادھر کی بات جس کا نہ سر نہ پیر. وہ ایسی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، ان کا دل نہیں لگتا وہاں. ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان لغو میں داخل ہو اور وہ خود لغو میں حصہ نہیں لے رہا تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ اخلاق کے منافی ہے، انسانیت کے منافی ہے. لہٰذا وہ اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے دور رکھتے ہیں، اور اگر گزرنا ہو تو سلام کر کے بس گزر جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے، لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ چھوٹا دیتے تھے. اور انسان کے اسلام کی خوبی اور حسن کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنیہ، اس چیز کو چھوڑ دینا جو اس کو میٹر نہیں کرتی. پھر اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے دوران اگر کوئی شخص لغو بات نہیں کرتا تو اسے علیین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص مرنے کے بعد اس گریڈ پہ پہنچے گا. کیونکہ انسان کے لیے اپنی گفتگو اور اپنے ایکشنز میں اگر انسان ان کو واچ نہیں کرتا، بے لگام کھلی چھٹی دے دیتا ہے تو اس میں بڑی ہلاکت ہے. حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون، جو لوگ تکلف اور غلو کرنے والے ہیں اور اپنے افعال اور اقوال میں حدود پھلانگ جاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی پھر دین کی اس بات پر عمل نہیں کر پاتے. نمبر 11 نصیحت قبول کرنے والے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کی نصیحت ان کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی سوچتے ہیں ان پر، سمجھتے ہیں اور پھر دل سے اس کو قبول کرتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا ہے، اس سے بیزار نہیں ہوتا. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ممبر پر، تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جان بوجھ کر اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، یعنی اپنا کوئی علاج نہیں کرتے اور غلط طریقے سے پھر وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. 12ویں اور آخری صفت کہ وہ اللہ کے بندے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ازواج اور اولاد کے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، ازواج اور اولاد کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کیوں دعائیں کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور پھر اولاد کی اصلاح کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور اب ایسے لوگوں کی جزا بھی بتا دی گئی ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا، یہ جنت کی بلند منزلیں، اونچے گھر ان کے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کی دعا کے ساتھ کیا جائے گا. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. یعنی جن کو وہاں جانے کا شوق ہو پھر انہیں اپنے اندر مثبت صفات پیدا کرنی چاہیے. جنت کی خوشحالی کیا ہے؟ ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو
تمہارے لیے یہ طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی تکلیف نہ ہوگی، تم زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا فرمان یہی ہے کہ جو اعمال تم اچھے کرتے تھے دنیا میں، آج اس کی وجہ سے تمہیں جنت کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔